बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होगी। दो खबरें हैं मेरे पास आपके लिए और इंतहाई ज़रूरी खबरें हैं। पहली खबर, मरियम नवाज शरीफ ने हथियार डाल दिए। दूसरी बड़ी खबर, एक बड़ी अनहोनी हो गई है। आसमा शराजी ने भी सच बोल दिया और आसिफ अली जरदारी का बांडा फूट गया है। आसिफ जरदारी का बांडा कैसे फूटा, आसमा शराजी ने क्या सच बोला, मरियम नवाज शरीफ ने कैसे हथियार डाले, ये तीन अहम चीज़ें आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें अस्सलाम वालेकुम का जवाब दे दें और साथ कमेंट सेक्शन में लिख दें पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, गुमनाम हीरो जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। गर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं, टेम्परेचर जो है वो अब इंतहाई सतह के ऊपर पहुंच चुका है। जो गर्मी की तपश में इजाफा हो रहा है, इसी तरह जो सियासत है उसकी गर्मी में भी अब इजाफा होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। आज मरियम औरंगज़ेब ने काफ़ी अरसे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहवाल भी बताऊंगा। मरियम नवाज शरीफ का ये भी बताऊंगा कि मरियम नवाज शरीफ का सियासी फ्यूचर, सियासी मुस्तकबिल क्या रह गया है। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में। शहजाद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने शहद खान अब्बासी के ऊपर LNG के केस के बारे में सब कुछ कहा। इसके अलावा चीनी की जो सब्सिडी है उसके ऊपर शहजाद अकबर ने बात की। जब उन्होंने बात की तो मरियम औरंगज़ेब जो है वो अब कहाँ पीछे रहने वाली थी। मरियम औरंगज़ेब ने भी काफ़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बड़ा उनका जो लहजा था वो एक कड़ाकेदार लहजा था। उस कड़ाकेदार लहजे में जो उनकी बौखलाहट थी, जो उनकी हिचकिचाहट थी, जो उनकी हेजिटेशन थी, जो उनकी नाकामी थी, वो हमें नज़र आ रही थी। जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं, उन्होंने जो लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बार बार ये बताते रहे कि चीनी सब्सिडी में ये है, वो है, ये है, वो है, हर जगह पर वो चिल्ला रही थी। वो चीखें क्यों नहीं कर रही थी, वो अपने आप को एक्सपोज क्यों कर रही थी, उसके पीछे रीज़न थी शहबाज शरीफ की और जो मरियम नवाज शरीफ हैं उनकी जो सब्सिडी जो उन्होंने दी थी और जो उन्होंने करप्शन की थी उसमें उनका जो नाम आया है उस पर मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं वो चीख रही थी और चिल्ला रही थी। देखें, जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं इनका टोला है मरियम नवाज शरीफ का। इनको शहबाज शरीफ से कोई किसी किस्म की इनको रत्ती बराबर भी इनको हमदर्दी नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ हमदर्दी है मरियम नवाज शरीफ साहिबा से, क्योंकि ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ग्रुप का हिस्सा है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा अचानक काफ़ी खामोश हो गई हैं। अचानक खामोश हो गई हैं, बिल्कुल ही यानी कि मंजर से गायब हो गई हैं। आखिर वो नारा जो वो नारा लगाती थी, वोट को इज्जत दो, पहला ये नारा था। दूसरा बड़ा नारा ये था कि तुम सेलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म हो। ये नारा अचानक दफन कैसे हो गया? अचानक मंजर से गायब होना, अचानक बड़ी खामोशी की वजह क्या है, वो वजह अब ज़रा सुनिएगा। जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं उन्होंने सब कुछ बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं वो क्यों खामोश हैं। उन्होंने तो नहीं बताया, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, जो दाल ये गलाना चाह रही थी मरियम नवाज शरीफ साहिबा, इनकी वो दाल गल नहीं पा रही। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया और कहा कि मैं किसी तरीके के साथ वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊँ। इमरान खान साहब को प्रेशराइज कराने की और करने की कोशिश की, कराने की उन्होंने कोशिश की मीडिया के ज़रिए, और मीडिया के ज़रिए उन्होंने जो कोशिश की सारी कोशिशें नाकाम चली गई। एक वो कोशिश की, दूसरी कोशिश इन्होंने की जज अरशद मलिक की जो वीडियो स्कैंडल था वो जब मंजर आम के ऊपर आया तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा समझ रही थी कि अब इमरान खान साहब की जो हुकूमत है
وہ کوئی انتشار کا شکار ہو جائے گی، اس کے اوپر کوئی پریشر آ جائے گا اور کسی طریقے کے ساتھ میری جو ذریعہ بننے کی راہ ہے وہ ہموار ہو جائے گی۔ لیکن وہ تمام چیزیں، وہ تمام امیدیں دم توڑ گئی۔ اداروں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، سلیکٹڈ کا نعرہ لگا کر عدالتوں کو انہوں نے باقاعدہ طور پر انوالو کیا، اور دوسری طرف جج ارشد ملک کی ویڈیو لگا کر جو دوسرے ادارے ہیں، یعنی کہ جو سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، سول کورٹ ہے، جس کورٹ کا ذکر آج مریم اورنگزیب صاحبہ کر رہی تھی اور کہتی تھی کہ عمران خان صاحب کو یہ کورٹ نہیں پکڑتا، نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ آپ کہتی ہیں نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے، جو چودھری شوگر ملز کی ٹی ٹی پکڑی گئی ہے، جو یہ کرپشن پکڑی گئی ہے، جو سبسڈی کی رپورٹ پکڑی گئی ہے، ایسٹ بیون مینز کے جو آپ کے اوپر کیسز ہے، اور جو ڈیلی میل کے کیسز کا آپ نے ذکر کیا کہ لوگ بھول چکے ہیں، لوگ بھولے نہیں ہیں، میں لوگوں کو بھولنے نہیں دوں گا۔ ڈیلی میل کا کیس ابھی تک وہیں کا وہیں رکا ہوا ہے۔ ڈیوڈ روز کہتا ہے کہ میرے پاس ریسورس ہیں، میرے پاس پورے سورس ہیں، میرے پاس سورس آف دا نیوز ہے، میرے پاس تمام ایویڈنس موجود ہیں کہ جو شہباز شریف نے کیا، جو مریم نواز شریف نے کہا، میرے پاس ان کے تمام ایویڈنس موجود ہیں۔ آپ کہتی ہیں کہ لوگ ڈیلی میل کے جو کیسز ہیں وہ بھول گئے ہیں اور یہ نیب نیازی کا گٹھ جوڑ ہے۔ محترمہ، جب مریم نواز شریف سے ان کے اثاثوں کی رپورٹ مانگی جاتی ہے، وہاں پر کہتی ہیں میری لندن تو کیا، میری پاکستان میں جائیداد نہیں ہے۔ اس طرح کے بیان دینے سے آپ کی جان نہیں چھوٹنے والی۔ چودھری شوگر ملز ہے، لیپ ٹاپ سکیمز ہیں، آشیانہ ہاؤسنگ سکیم ہے، جتنے بھی کرپشن کے کیسز ہیں، وہاں پر آپ نے رسیدیں دینی ہے۔ آپ نے میڈیا کے اوپر آ کر یہ نہیں بتانا کہ نیب نیازی کا گٹھ جوڑ ہے۔ نیب نیازی کا گٹھ جوڑ ہوتا، نیب اتنی عمران خان صاحب کے جیب میں ہوتی تو آج جو کرپشن کے جو سردار ہیں وہ کیا انگلینڈ میں بیٹھے ہوتے؟ یہ اگر عدالتیں عمران خان صاحب کے نیچے کام کر رہی ہوتی تو کیا یہ جو کرپشن کے سردار ہیں، یعنی کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں، وہ جو کیا انگلینڈ میں بیٹھے ہوتے؟ اگر عمران خان صاحب عدالتوں کو پریشرائز کرتے، جو کہ آپ کیا کرتے تھے، آپ کی یہاں پر مثالیں بڑی ہیں، آپ پریشرائز کرتے تھے، یہاں پر کیا جج ارشد ملک کو آپ نے پریشرائز نہیں کیا؟ کیا جج ارشد ملک کی ویڈیوز لگا کر آپ نے عدالتوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ اور جب سپریم کورٹ کی باری آئی تو آپ نے سپریم کورٹ کو بھی آپ نے پریشرائز کیا، تو وہاں پر آپ نے ہر طریقے کے ساتھ آپ نے یہ بتایا کہ آپ واقعی امریت پسند لیڈر ہیں۔ آپ جمہوریت کا کھیل اور جمہوریت کی جو گیم کھیلتے ہیں، وہ گیم اب آپ کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ آپ ایک ڈکٹیٹرشپ کی گود سے اور ایک ڈکٹیٹر کی گود سے اٹھ کر آپ کی سیاست شروع ہوئی تھی، وہ سیاست آپ جو ہے وہ ابھی تک چلا رہے ہیں۔ مریم اورنگزیب صاحبہ اور مریم نواز شریف کی جتنی بھی چالیں تھی وہ ناکام ہو چکی ہیں، اور مریم جو نواز شریف ہیں وہ اب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، خاموشی چھا چکی ہے، بالکل خاموش ہو چکی ہیں، بالکل سب کچھ جو ہے وہ جو ہونا تھا، یعنی کہ جو کچھ وہ چاہ رہی تھی کہ یہ ہو جائے، وہ اب نہیں ہو پایا۔ تو مریم نواز شریف کو اب پتہ چل گیا ہے کہ میں اب بالکل ہی ناکام ہو چکی ہوں، سیاسی مستقبل جو ہے مریم نواز شریف کا وہ بالکل زیرو ہو چکا ہے، اور جو مسلم لیگ نون ہے ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، اور یہ چیخیں اب آپ کو سنائی دے رہی ہیں۔ دوسری بڑی خبر، عاصمہ شیرازی نے بھی سچ بول دیا، انہونی ہو گئی۔ عاصمہ شیرازی کا ایک شخص کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ ہوا، ایک ایسے شخص کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ ہوا جس سے پورا میڈیا، جس سے پورا سوشل میڈیا، جس سے ان کے آفیشلز رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ خبریں پھیلائی گئی ہیں کہ اور خبریں پھیلاتی رہی ہے یہ میڈیا، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ میڈیا یا مین اسٹریم میڈیا، جو میڈیا مرضی کہہ لیں، پرنٹ میڈیا کے آصف زرداری جو ہیں وہ انتقال کر چکے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو ویڈیوز بنا کر بتائی تھی کہ آصف زرداری جو ہیں وہ حیات ہیں اور اپنے گھر میں موجود ہیں۔ جو ان کے آفیشلز ہیں
وہ یہ خبریں اور وہ جو پرانی تصویریں ہیں 2019 کی، یعنی کہ شائلہ رضا وہ پرانی 2019 کی جو انہوں نے عید منائی تھی، آصف زرداری اس کی جو تصویر ہے اس کو اپلوڈ کر کر کے یہ بتا رہی ہیں کہ آصف زرداری جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں ان کے آفیشلز کو نہیں پتہ، لیکن عاصمہ شیرازی نے ایک بڑا سچ بولا ہے۔ عاصمہ شیرازی اور آصف زرداری کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ اس رابطے میں عاصمہ شیرازی یہ لکھتی ہیں کہ میرا آصف زرداری کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ ہوا، آصف زرداری جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، بالکل صحت مند ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہے، وہ بالکل بیمار نہیں ہیں۔ جتنی بھی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں تمام خبریں بے بنیاد ہے۔ اب آصف زرداری کا ان کا جو ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے آصف زرداری سے، جو عاصمہ شیرازی ہیں انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حکومت ٹھیک کام کر رہی ہے؟ اس پر آصف زرداری کہتے ہیں حکومت؟ کون سی حکومت؟ کدھر ہے حکومت؟ میں تو کسی حکومت کو نہیں جانتا، اب یہاں پر کوئی حکومت کام نہیں کر رہی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ بالکل کام نہیں کر رہے، عمران صاحب کی جو حکومت ہے وہ بالکل کام نہیں کر رہی، اور میں تو یہ بھی نہیں مانتا کہ پاکستان میں کوئی حکومت ہے۔ آصف زرداری کی موت کا پانڈا پھوٹ چکا ہے کہ آصف زرداری بالکل زندہ ہیں اور حیات ہیں۔ عاصمہ شیرازی نے یہ سچ بولا کہ میں بالکل ایک لفافہ صحافی ہوں، میں بالکل ایک پیڈ اینکر ہوں، اور مجھے جب لفافہ ملتا ہے تو پھر میں اس لفافے کی زد میں آ کر اس طرح کا میں کالم لکھتی ہوں اور میں اس طرح کے بیانات دیتی ہوں اور میں بتاتی ہوں کہ میرا آصف زرداری کے ساتھ رابطہ ہوا ہے۔ محترمہ، جب آپ کو آصف زرداری نے یہ کہا کہ کدھر ہے حکومت، تو بجائے آپ نے ان سے کوئی کراس کویسچن کرنے کے کہ آپ ان کو بتاتی کہ یہ ہے حکومت، یہ ہے وہ تبدیلی، یہ ہے وہ 12-12 ہزار روپے جو لوگوں کو مل رہے ہیں، آپ نے تو وہ نہیں بتایا۔ آپ وہ کیوں نہیں بتایا؟ اگر آپ واقعی کوئی ایک اچھی اور ایک اتھینٹک صحافی تھی تو یہ آپ کا فرض بنتا تھا، لیکن آپ نے فرض نہیں نبھایا۔ آصف زرداری کی موت کا پانڈا پھوٹ چکا ہے۔ آصف زرداری جو ہیں وہ زندہ ہیں، حیات ہیں۔ پہلے بھی بتاتا رہا ہوں، اب بھی بتاتا رہا ہوں، اب بھی بتاتا ہوں، بتا رہا ہوں اور بتاتا رہوں گا، اور اس کے علاوہ جتنی بھی خبریں ہیں آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ مریم نواز شریف کی سیاست ختم ہو چکی ہے۔ شہباز شریف کی سیاست کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو میں آتا ہوں، اور اس کے علاوہ آصف زرداری کے اوپر مزید 4-5 ویڈیو میرے لائن میں ہیں، انشاءاللہ وہ ویڈیو بھی دیکھیے گا، آپ کو وہ ویڈیو بھی پسند آئیں گی۔ تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے، تمام خبریں سننے کے لیے، لیٹسٹ اپڈیٹ جانے کے لیے چینل کریں سبسکرائب۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دے اجازت۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اگر یہ ویڈیو واقعی کسی اینگل سے اچھی لگی تو یوٹیوب کے اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا اپنے فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، یا جو مرضی سوشل میڈیا آپ یوز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاکستان کو پاکستان کے دشمنوں سے بچائے۔ یہ دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کی جتنی مشکلات آئی ہیں، پاکستان میں جو سب سے بڑی مشکل جو ہے، جو کرونا وائرس جس سے ہم لڑ رہے ہیں، اللہ پاکستان کو اس میں کامیاب کرے، اور پاکستان کو تا قیامت جو ہے وہ اسی طرح قائم دائم رکھے، اور پاکستان کو ترقی کی منظور کے اوپر گامزن کرے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان فوج زندہ باد، گمنام ہیرو زندہ باد، کشمیر بنے گا پاکستان، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔